किसी भी मुल्क के कानूनी निज़ाम में आम तौर पर अदालतों का एक सीधा साधा सा ढांचा होता है। मतलब निचली अदालतें, फिर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कभी कभी आइन में कुछ ऐसे इदारे भी बनाए जाते हैं जो इस रिवायती ढांचे से थोड़ा हट कर काम करते हैं। आज हम पाकिस्तान के आइन में मौजूद एक ऐसी ही मुनफरिद अदालत, वफाकी शरई अदालत के इख्तियारात और इसके काम करने के तरीके पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास आइन का बाब 3A मौजूद है और हमारा मकसद सिर्फ ये पढ़ना नहीं कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि आइन ने इस अदालत को बेवक्त इतना ताकतवर कैसे बनाया और साथ ही उसकी हदूद भी कैसे तय की। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कानूनी या आप कह लें नज़रियाती बहस नहीं है। ये आइनी शिक्कें दरअसल एक पूरा निज़ाम वज़ा करती हैं कि मुल्क के कवानीन को इस्लामी उसूलों के मुताबिक कैसे परखा जाएगा। आज हम देखेंगे कि आइन इस अदालत को सबूत इकट्ठा करने, गवाहों को बुलाने और फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या अमली इख्तियारात देता है, जो इसे महज एक मुशावरती कमेटी से कहीं ज़्यादा मौसर और बाइख्तियार इदारा बनाते हैं। अच्छा, तो आइए उसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। आइन का आर्टिकल 203E ये कहता है कि वफाकी शरई अदालत को अपने कामों के लिए दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट जैसे इख्तियारात हासिल होंगे। अब ये एक बहुत टेक्निकल जुमला लगता है। आम फहम में इसका क्या मतलब है? इस अदालत के पास असल में क्या टूल्स हैं? देखें, इसे समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि इस अदालत को एक बहुत माहिर तफ्तीशकार समझा जाए। दीवानी अदालत के इख्तियारात का मतलब है कि उसके पास वो तमाम औजार हैं जो सच्चाई तक पहुंचने के लिए ज़रूरी हैं। मसलन ये किसी भी शख्स को समन जारी करके अपने सामने पेश होने का हुक्म दे सकती है, चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो। अच्छा, ये किसी भी महकमे से कोई भी दस्तावेज या फाइल तलब कर सकती है। ये गवाहों को हल्फ पर बुलाकर उनसे जरे कर सकती है। आसान लफ्ज़ों में, ये सिर्फ दलाइल नहीं सुनती, बल्कि खुद भी फाल तौर पर सबूत इकट्ठा करने की पूरी सलाहियत रखती है। यानी ये सिर्फ एक एम्पायर की तरह नहीं है जो दोनों टीमों को खेलता देखे, बल्कि ये खुद भी एक तरह से मैदान में उतरकर तहकीक कर सकती है। इसी आर्टिकल में एक और बात लिखी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, कि इस अदालत में कोई भी पटिशन या दरख्वास्त दायर करने पर कोई कोर्ट फीस नहीं है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ा उसूल कार फरमा है? ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ एक इंतज़ामी रियायत नहीं, बल्कि इंसाफ तक रसाई के फ़लसफ़े की अक्कासी है। इसका मतलब ये है कि आइन बनाने वालों के नज़दीक शरई मामलात में इंसाफ का हुसूल किसी की माली इस्तिताअत का मोहताज नहीं होना चाहिए। सही। कोई भी शहरी, चाहे उसकी माली हालत कैसी भी हो, अगर ये समझता है कि कोई कानून इस्लामी उसूलों से मुतज़ाद है, तो वो बगैर किसी माली बोझ के अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये चीज़ इस अदालत के किरदार को मज़ीद अवामी बनाती है। और ये अदालत सिर्फ फैसले ही नहीं करती, बल्कि आइन इसे अपने फैसलों पर नजर सानी का इख्तियार भी देता है और अपनी तौहीन पर सज़ा देने का भी। तो गोया इसे अपनी खुद मुख्तारी और वकार को कायम रखने के पूरे इख्तियारात भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल। तौहीन अदालत का इख्तियार इस बात को यकीनी बनाता है कि इसके अहकामात को संजीदगी से लिया जाए, और नजर सानी के इख्तियार वो इसे एक मुकम्मल अदालती इदारा बनाता है जो अपनी किसी भी मुमकिन गलती को दुरुस्त करने की सलाहियत रखता है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत मजबूत इदारा बनाते हैं। जब अदालत इतनी ताकतवर है और सबूत भी इकट्ठा कर सकती है, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस अदालत के सामने दलाइल कौन पेश करता है? क्या यहाँ भी रवायती वकला ही बहस करते हैं या निज़ाम कुछ मुख्तलिफ है? यहाँ से चीज़ें वाकई मुनफरिद होना शुरू हो जाती हैं। आइन दो तरह के नुमाइंदों की इजाज़त देता है। पहला तो वही है जिसकी आप तवक्को करेंगी, एक मुसलमान वकील जिसे किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो, या वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन वो बहुत ख़ास है। वो क्या है? दूसरा ऑप्शन ज्यूरिस कंसल्ट का है। ये एक ऐसा आलिम होता है जिसे अदालत इस्लामी कानून यानी शरीयत का माहिर समझती हो। अदालत इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर ऐसे माहिरीन का एक पैनल भी बनाती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात उनका किरदार है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। अगर वो मेरे वकील हैं लेकिन मेरी तरफ से रिवायती मानों में बहस नहीं कर सकते, तो उनका फ़ायदा क्या है? क्या इससे मेरा केस कमज़ोर नहीं हो जाएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं इस अदालत का बुनियादी फ़र्क वाज़ेह होता है। इसे यूं समझें,
عام عدالت میں وکیل اپنے موکل کا سپاہی ہوتا ہے جو اس کے لیے لڑتا ہے اور ہر حال میں اس کا مقدمہ جیتنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ شرعی عدالت میں جورس کنسلٹ عدالت کا استاد یا کہہ لیں کہ معاون ہوتا ہے جو قانون کی وضاحت کرتا ہے، چاہے وہ وضاحت اس کے نامزد کرنے والے فریق کے حق میں جائے یا خلاف۔ اس کا کام وکالت نہیں بلکہ اسلامی احکامات کی غیر جانبدارانہ تشریح، وضاحت اور تفسیر بیان کرنا ہے تاکہ عدالت صحیح نتیجے پر پہنچ سکے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کردار ایڈورسیریل یعنی مخالفانہ نہیں بلکہ انکویزیٹوریل یعنی تحقیقاتی عمل میں مدد فراہم کرنا ہے۔ وہ عدالت کی مدد کرنے کے لیے وہاں موجود ہے، نہ کہ صرف ایک فریق کو جتوانے کے لیے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ آئین کی شق 6 واضح طور پر کہتی ہے کہ وہ اپنی تشریح کا ایک تحریری بیان عدالت میں جمع کروائے گا۔ اس کا مقصد مقدمے کو جیتنا نہیں بلکہ اسلامی قانون کے نقطہ نظر کو واضح کرنا ہے۔ اچھا۔ اور اس نظام کو مزید جامع بنانے کے لیے آئین عدالت کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ پاکستان یا حتیٰ کہ بیرون ملک سے بھی کسی بھی ایسے شخص کو مدعو کر سکتی ہے جسے وہ اسلامی قانون کا بڑا ماہر سمجھتی ہو، تاکہ پیچیدہ معاملات میں اس کی رائے لی جا سکے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وفاقی شرعی عدالت اتنے وسیع اختیارات اور ماہرین کی مدد سے کوئی حتمی فیصلہ دے دے اور کوئی فریق اس سے متفق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ آخری پڑاؤ ہے یا آگے اپیل کا کوئی راستہ موجود ہے؟ نہیں، یہ آخری پڑاؤ نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 203F اس کا جواب دیتا ہے۔ کسی بھی فریق کو جو عدالت کے حتمی فیصلے سے متاثر ہوا ہو، ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ لیکن مجھے شبہ ہے کہ یہ اپیل بھی شاید روایتی طریقے سے نہیں ہوتی ہوگی۔ کیا یہ سپریم کورٹ کی کسی عام بینچ کے پاس جاتی ہے؟ آپ کا شبہ درست ہے۔ یہ اپیلیں سپریم کورٹ کی ایک عام بینچ نہیں سنتی۔ اس مقصد کے لیے آئین نے سپریم کورٹ کے اندر ایک خصوصی بینچ کی تشکیل کا حکم دیا ہے جسے شریعت اپیلیٹ بینچ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس بینچ کی ساخت ہی اس کی سب سے منفرد خصوصیت ہے۔ اچھا، تو سپریم کورٹ میں ایک الگ بینچ بنتی ہے جس میں علماء بھی شامل ہیں۔ یہ تو کمال کا انتظام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر بھی یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ صرف قانونی مہارت کافی نہیں، شرعی علم بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ یہ ساخت دراصل ایک آئینی امتزاج ہے جو ملک کی سب سے بڑی سیکولر عدالتی اتھارٹی کو خصوصی مذہبی علم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس بینچ میں سپریم کورٹ کے 3 مسلمان جج ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 علماء تک شامل کیے جا سکتے ہیں۔ جی۔ ان علماء کو صدر مملکت چیف جسٹس کے مشورے سے نامزد کرتے ہیں، اور یہ علماء وفاقی شرعی عدالت کے ججوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ایک خاص پینل سے بھی جو اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور آئین ان علماء کو کتنا اختیار دیتا ہے؟ کیا وہ صرف مشورہ دیتے ہیں یا ان کے پاس جج کے برابر ووٹ کا حق ہوتا ہے؟ ان کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ آئین واضح کرتا ہے کہ جب یہ علماء اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں تو انہیں سپریم کورٹ کے ایک جج کے برابر ہی تمام اختیارات، دائرہ کار اور مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا۔ وہ فیصلے پر برابر کا اثر رکھتے ہیں۔ اسی آرٹیکل میں اپیل دائر کرنے کی مدت میں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک عام شہری کے لیے اپیل کی مدت 60 دن ہے، جبکہ وفاق یا کسی صوبائی حکومت کے پاس 6 مہینے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ سرکاری مشینری کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک فرد فوری فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن حکومت کو اپیل کا فیصلہ کرنے کے لیے کئی محکموں سے مشاورت، قانونی رائے اور منظوریوں کے ایک طویل عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے آئین نے حکومت کو اس عمل کے لیے زیادہ وقت دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کیا ہر کیس میں اپیل کا حق خودکار ہے یا اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ نہیں، ہر کیس میں یہ خودکار نہیں۔ کچھ سنگین فوجداری مقدمات میں اپیل براہ راست دائر کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر شرعی عدالت نے کسی کی بریت کو ختم کر کے اسے سزائے موت یا 14 سال سے زیادہ قید سنائی ہو یا توہین عدالت میں سزا دی ہو۔ اچھا۔ لیکن دیگر تمام مقدمات میں اپیل دائر کرنے سے پہلے سپریم کورٹ سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے، جسے لیو ٹو اپیل کہتے ہیں۔ تو لیو ٹو اپیل کا مطلب ایک طرح سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ آپ براہ راست اندر داخل نہیں ہو سکتے، پہلے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو اس پر وقت صرف کرنا چاہیے۔ بالکل درست۔ یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سپریم کورٹ صرف انہی مقدمات کو سنے جن میں قانون یا شریعت کی تشریح کا کوئی اہم اور نیا سوال موجود ہو۔
اب ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو طاقت کے توازن سے متعلق ہے۔ آئین اس عدالت کے دائرہ اختیار کو کیسے محفوظ بناتا ہے؟ کیا کوئی دوسری عدالت، خاص طور پر طاقتور ہائی کورٹس یا خود سپریم کورٹ، اس کے کام میں مداخلت کر سکتی ہے؟ اس کے لیے آئین نے ایک آپ کہہ لیں کہ دوہرا حفاظتی حصار قائم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے آرٹیکل 23G۔ یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ کوئی بھی دوسری عدالت یا ٹرائبیونل بشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ان معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی جو وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ یعنی ایک قسم کی قانونی دیوار کھینچ دی گئی ہے۔ جی بالکل، ایک قانونی دیوار ہے جو اس کے کام کرنے کی جگہ کے گرد کھینچ دی گئی ہے۔ اور اس حفاظتی حصار کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے آرٹیکل 23GG۔ یہ اس کے فیصلوں کو قانونی طاقت دیتا ہے۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ تمام ہائی کورٹس اور ان کے ماتحت تمام عدالتوں پر لازمی طور پر لاگو ہوگا۔ تو یہ ایک دو طرفہ شیلڈ ہے۔ ایک آرٹیکل اس کے علاقے کے گرد دیوار بناتا ہے اور دوسرا اس کے فیصلوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ نیچے کی تمام عدالتوں کو حکم دے سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت نہ صرف خود مختار ہے بلکہ با اختیار بھی ہے۔ بالکل، یہ شقیں مل کر عدالتی درجہ بندی میں اس کے منفرد اور طاقتور مقام کو یقینی بناتی ہیں۔ اس کے فیصلے صرف مشاورتی نہیں بلکہ قابل عمل قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور عملی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میرا ایک کیس کسی ہائی کورٹ یا سول کورٹ میں چل رہا ہے اور اسی دوران کوئی شخص اس قانون کو جس پر میرا کیس مبنی ہے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دیتا ہے، تو کیا میرا کیس وہیں رک جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے اور اس کا جواب آرٹیکل 203H میں موجود ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اس وجہ سے کہ کسی قانون کو شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے، کسی دوسری عدالت میں جاری کارروائی کو روکا یا ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، وہ تمام کارروائیاں جاری رہیں گی اور ان میں اس وقت کے نافذ العمل قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن کیا اس سے ایک تضاد یا قانونی بے یقینی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ مطلب ایک ہائی کورٹ ایک قانون کے تحت کسی کو سزا دے رہی ہے جبکہ عین اسی وقت اسی قانون کو شرعی عدالت میں غیر اسلامی قرار دیے جانے کا امکان موجود ہے۔ یہ تو قانونی طور پر ایک بہت غیر یقینی صورتحال لگتی ہے۔ آپ کی بات درست ہے، یہ ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ اگر ہر چیلنج پر پورے ملک کا عدالتی نظام روک دیا جائے تو ہزاروں مقدمات سالوں تک التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عملی حل ہے؟ جی، یہ ایک عملی حل ہے تاکہ نظام چلتا رہے۔ تاہم اس میں ایک استثناء بھی شامل کیا گیا تھا۔ وہ تمام مقدمات جو اس باب کے نفاذ سے پہلے پرانے آئینی نظام کے تحت ہائی کورٹس میں زیر التوا تھے، وہ خود بخود وفاقی شرعی عدالت کو منتقل ہو گئے۔ اور اسی آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرعی عدالت یا سپریم کورٹ اپنے اس خصوصی دائرہ اختیار کے تحت کسی دوسری عدالت میں جاری کارروائی کے حوالے سے کوئی حکم امتناعی یعنی انجنکشن یا عبوری حکم جاری نہیں کر سکتی۔ جی، یہ شق عدالتی نظاموں کے درمیان ٹکراؤں کو روکتی ہے۔ ہر عدالت اپنے دائرۂ کار میں کام کرتی رہتی ہے جب تک کہ شرعی عدالت کسی قانون پر اپنا حتمی فیصلہ نہ دے دے۔ یہ اختیارات کی ایک واضح تقسیم ہے۔ آخر میں آرٹیکل 203J عدالت کو اپنے اندرونی معاملات چلانے کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ غالباً عدالت کے روزمرہ کے کام کو منظم کرنے کے لیے ہے، صحیح؟ جی، آپ اسے عدالت کا یوزر مینول لکھنے کا اختیار کہہ سکتی ہیں۔ اس میں بہت سی عملی چیزیں شامل ہیں، جیسے عدالت میں بلائے گئے جورس کنسلٹنٹس، ماہرین اور گواہوں کو اعزازیہ کیسے دیا جائے گا، ان سے کس قسم کا حلف لیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون سے معاملات ایک جج پر مشتمل بینچ سنے گا اور کن کے لیے زیادہ ججوں کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر بینچ کے اراکین کی رائے تقسیم ہو جائے تو فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کیسے ہوگا، یا اگر رائے برابر تقسیم ہو تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ یہ سب عدالت کے منظم اور مؤثر کام کے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم نے پاکستان کے آئین کی روشنی میں وفاقی شرعی عدالت کے ڈھانچے کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ اسے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے ایک تفتیش کار جیسے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ ہم نے انصاف تک رسائی کے فلسفے کو کورٹ فیس کی عدم موجودگی میں دیکھا۔ ہم نے نمائندگی کے منفرد نظام کو سمجھا جہاں وکیل سپاہی نہیں بلکہ استاد کا کردار ادا کرتا ہے،
اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ میں ایک خصوصی شریعت اپیلٹ بینچ موجود ہے جو قانونی اور شرعی علم کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ آئین اس عدالت کو ایک خود مختار اور بااختیار ادارہ بناتا ہے جس کے دائرہ کار کو دوسری عدالتوں کی مداخلت سے تحفظ حاصل ہے اور جس کے فیصلے ہائی کورٹ سمیت دیگر ماتحت عدالتوں پر بھی لازمی طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کا ایک بہت ہی مخصوص، طاقتور اور اہم حصہ ہے۔ یعنی کس قسم کے قانون اور سماجی اصولوں کا جائزہ اس تفصیلی عمل سے گزرتا ہے اور یہ عمل ان کے نتائج پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.